नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। थोड़ा सा पहले हमारा जमा होने के लिए कि हम दौरा कुरान करवाने का मकसद क्या है, क्योंकि कल के दौरा कुरान के बाद कुछ लोगों की तरफ से ये भी फीडबैक था कि इस तरीके से दौरा कुरान करवाने का मकसद क्या है। क्या हम सब अलहदा-अलहदा अपना बैठ के अगर दौरा कुरान कर लें, अपना बैठ कर तर्जुमा पढ़ लें या तफसीर पढ़ लें, तो क्या उसकी क्या फजीलत होगी या इसमें और उसमें क्या फ़र्क होगा। तो इसके के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में अल्लाह की किताब की तलावत करते हैं और इसकी तालीम में बाहम मसरूफ होते हैं, तो उन पर सकीनत नाजिल होती है और रहमत इन्हें ढांप लेती है और फरिश्ते इन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह ताला इनका जिक्र अपने पास मौजूद फरिश्तों में करते हैं। अल्लाह के जिक्र की बड़ी फजीलत है और जब इकट्ठे होकर अल्लाह को याद किया जाता है तो इसका अजर सवाब और इसका फायदा कई गुना बढ़ जाता है। और अब जो हालात हैं, जो कोरोना की सिचुएशन है और जो जिस तरीके से हम एक घर में इकट्ठे तो होना अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी घर में इकट्ठे हो सकें, लेकिन ये कि हम इसकी अपने सोशल मीडिया की वजह से हम पूरी दुनिया से कहाँ-कहाँ से मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ मुल्कों से हम इकट्ठे हो सकते हैं, एक मजलिस बना सकते हैं, कुरान की मजलिस बना सकते हैं। और हमें अब हदीस से देखें कि इसकी क्या-क्या फ़ज़ीलत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के कुछ फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह की ज़मीन में चक्कर लगाते रहते हैं। वो अल्लाह के ज़िक्र की मजलिसें तलाश करते हैं। जब वो किसी ऐसी मजलिस पाते हैं जिसमें अल्लाह का ज़िक्र होता है, तो इनके साथ बैठ जाते हैं। वो एक दूसरे को अपने परों से इस तरह ढांप लेते हैं कि अपनी और दुनिया के आसमान के दरमियान की वुसअत भर देते हैं। जब लोग मुंतशिर हो जाते हैं तो ये फरिश्ते भी ऊपर की तरफ जाते हैं और आसमान पर चले जाते हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इनसे पूछता है, हालांकि वो इनके बारे में सबसे ज्यादा जानने वाला है, कि तुम कहाँ से आए हो। वो कहते हैं, हम जमीन में तेरे बंदों की तरफ से होकर आए हैं जो तेरी पाकीज़गी बयान कर रहे थे, तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे और सिर्फ तेरे ही माबूद होने का इकरार कर रहे थे और तेरी हमदो सना कर रहे थे और तुझी से मांग रहे थे। फरमाया, वो मुझसे क्या मांग रहे थे? उन्होंने कहा, वो आपसे आपकी जन्नत मांग रहे थे। फरमाया, क्या उन्होंने मेरी जन्नत देखी है? उन्होंने कहा, परवरदिगार नहीं। फरमाया, अगर उन्होंने मेरी जन्नत देखी होती तो क्या होता? वो कहते हैं, और वो तेरी पनाह मांग रहे थे। फरमाया, वो किस चीज से मेरी पनाह मांग रहे थे? उन्होंने कहा, तेरी आग यानी जहन्नुम से। ए रब। फरमाया, क्या उन्होंने मेरी आग देखी है? उन्होंने कहा, ए रब नहीं। फरमाया, अगर वो मेरी जहन्नुम देख लेते तो उनका क्या हाल होता? वो कहते हैं, वो तुझसे गुनाहों की बख्शिश मांग रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने इनके गुनाह बख्श दिए और उन्होंने जो मांगा मैंने इन्हें अता कर दिया और उन्होंने जिससे पनाह मांगी मैंने इन्हें पनाह दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फरिश्ते कहते हैं, परवरदिगार, इनमें फलां शख्स भी मौजूद था, सख्त गुनाहगार बंदा था, वहां से गुजरते हुए इनके साथ आके बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैंने इसको भी बख्श दिया। ये ऐसे लोग हैं कि इनकी वजह से इनके साथ बैठ जाने वाला भी महरूम नहीं रहता। हम सब भी जन्नत से कम किसी चीज पर राजी ना हो। ऐसी मजलिसों में दुआएं भी कबूल होती हैं। इन मजलिसों से गुजरने वाला शख्स भी महरूम नहीं होता। तो ये फजीलत है दौरा कुरान इज्तिमाई तौर पे करने की, इकट्ठे बैठ के कुरान पढ़ने की। वरना कुरान पढ़ना जैसे हम आजकल हैं, उर्दू पढ़ना किसे नहीं आता, इंग्लिश पढ़ना किसे नहीं आता, इंग्लिश ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेशन, अरबिक टेक्स्ट कुरान का पढ़ना हर किसी को आ रहा है, हर किसी को आता है और हर कोई रमज़ान में स्पेशली बहुत कोशिशें भी करता है और कई कई अपने ख़त्म करता है, कुरान पाक ख़त्म करने की कोशिश करता है कि 2 दफ़ा कर लिए, 3 दफ़ा कर लिए। लेकिन हमारा एक मकसद तो जो कल मैंने बयान किया था, एक मकसद तो उसको अंडरस्टैंड करके पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना कि वो हमें हमारे अमल में आ जाए, हमारी ज़िंदगी उससे बदल जाए। हम जब
30 دنوں کے بعد 30ویں روزے کو 30 دن پورے کر کے 30 سپارے پورے کر کے جب ہم اٹھیں تو ہم اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کر سکیں. یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر ہم قرآن کو اپنے اندر اتار لیں، اپنے دل کے اندر اتار لیں. صرف چند نیکیاں کمانے کے لیے نہیں پڑھیں، صرف یہی اسی لیے نہیں پڑھیں کہ رمضان آ گیا ہے تو اب 2 یا 3 قرآن ختم کر دیں، کیونکہ ایسے ہی ہمارے بڑے بزرگ کرتے آئے تھے. کہ قرآن ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے، اس طریقے سے سمجھ کے پڑھنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اتر جائے، ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے. اب کچھ پہلے سپارے کی کچھ ایسی باتیں جو کہ ایک چھوٹا سا ریکیپ جس سے تسلسل قائم ہو جائے اور ہم دوسرا سپارہ انشاءاللہ شروع کریں گے. جب انسان اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بعض اوقات ایسے فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے وہ کسی ایسی چیز میں کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. خیر سے ہمیشہ خیر ہی نکلتی ہے، شر نہیں نکلتا. اس لیے ہمیشہ خیر کے راستوں پر چلتے رہیں، کبھی مایوس نہ ہو، خواہ فوری نتیجہ نہ بھی نکلے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم قرآن شروع کرتے ہیں پڑھنا، پہلے 2 سپارے 3 سپارے پڑھتے ہیں، بڑے خشوع و خضوع سے شروع کرتے ہیں، بڑی موٹیویشن سے شروع کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ پڑھنا ہے اور ہم اس دفعہ یہ کریں گے، ہم اس دفعہ یہ کریں گے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ہماری وہ موٹیویشن لیول کم ہوتا چلا جاتا ہے اور ہمارا وہ تسلسل باقی نہیں رہتا ہے. فوری نتیجہ کبھی بھی نہیں ملتا. فوری رزلٹ آپ کہیں کہ ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے، ہم دین کے راستے پہ آنا شروع ہوں گے تو کوئی میجک ہو جائے گا اور ہماری ساری مشکلیں حل ہونی شروع ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم یہ راستہ اپناتے ہیں جو صراط مستقیم ہے، جو خیر کا راستہ ہے، تو ہماری مشکلات میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو انسان کہتا ہے کہ شاید میں غلط راستے پہ چل پڑا. یہ شیطان ہے جو ہمیں بہکاتا ہے کہ شاید غلط راستے پہ آ گئے، شاید ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ہمیں بڑی ثابت قدمی سے اچھے رزلٹ کا انتظار کرنا ہے. قرآن کا یہ ہمارا ساتھ جو ہے یہ ضائع نہیں جائے گا. ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ نفع مند دعا ہدایت کی دعا ہے. اور ہدایت کی دعا اپنے لیے مانگنی چاہیے، دوسروں کے لیے نہیں مانگنی چاہیے. جیسے کہ کل بھی ذکر ہوا تھا کہ جب ہدایت کی دعا ہم یوزلی جب پریشان ہو جاتے ہیں، کسی سے ہمارے اختلافات بڑھ جاتے ہیں یا ہم بہت ہی زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں، ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں لوگوں کے رویوں سے، لوگوں کے دنیا کے مزاج سے، تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے. ہمیں اس وقت اپنی بھی ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کے ہم کہیں بے صبری نہ کر بیٹھیں، ہم کہیں ناشکری نہ کر بیٹھیں. تو ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے اور اپنی ہدایت کی دعا خاص کر مانگنی چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے عہد لیا تھا، ہمیں بھی اپنی اولاد سے عہد لینا چاہیے کہ وہ ہمارے بعد کس دین پر رہیں گے، کس کی عبادت کریں گے. ہمیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ دین سکھائیں. اس کے لیے obviously ہمیں یہ دین سیکھنا پڑے گا، ہمیں قرآن سیکھنا پڑے گا تاکہ ہم اپنی اولاد کو سکھا سکیں اور ان سے عہد لے سکیں کہ ہمارے بعد اس دین پر قائم رہنا. کیونکہ جب آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اولاد اپنے آپ کو خود مختار سمجھتی ہے. بعض اوقات وہ کہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کو تو شاید پتہ نہیں تھا، شاید اتنی سمجھ نہیں تھی جتنی ہمیں ہے. اور وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بہت ہی ذہین، بہت ہی اچھے بچے جو اپنی ٹین ایج میں سے گزر رہے ہوتے ہیں یا اس کے بعد ارلی 20s یا لیٹ 20s میں آتے ہیں، تو وہ دنیا کے پریشر میں آ کے، سوشل پریشر میں آ کے، دنیا کی ذمہ داریوں کے پریشر میں آ کے وہ یہ کام چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا، ہمارے ماں باپ تو شاید کوئی اور چیز ہوں گے جو کر لیا یا نہیں کیا، اللہ عالم، لیکن ہم سے یہ کام نہیں ہوتا. ان سے عہد لے کے جائیں، ان سے بار بار عہد لیں کہ یہی دین ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور اسی پر قائم رہنا ہے. آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بس ایک نافرمانی کی تھی، ایک لقمہ تھا جس کی وجہ سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، معمولی سا گناہ ہے. بہت دفعہ ہم اسی طریقے سے کئی گناہ کر جاتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. لیکن اس وقت جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹے،
اس وقت اللہ غفور الرحیم نہیں ہے جب انسان بڑی ڈھٹائی سے کوئی چھوٹا سا غلط کام کرے اور کہے اللہ غفور الرحیم ہے، اس وقت نہیں ہے۔ اللہ غفور الرحیم تب ہے جب آپ پورے ذہن، پوری ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے جائیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی، چھوٹی بھی بے شک غلطی ہو، کہ اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ نہ فرما دینا، ہمیں اس پہ معاف کر دینا۔ اور ایک دعا جو کثرت سے مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور قبولیت سے نوازے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص کے ساتھ کام کا آغاز کیا اور عمل کی قبولیت کی دعا کی۔ اپنے جو بھی آپ دعا مانگیں، جو بھی عمل کریں، اس کی قبولیت کی دعا کریں۔ ہم قرآن پڑھیں، ہم کوئی بھی نیک کام کریں، اس کی قبولیت کی دعا کریں۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اولاد جو کہ انسان جس پہ اپنا پورا حق سمجھتا ہے، جس پہ انسان کہتا ہے کہ اس پہ تو نہ تو مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے کسی بھی طرح کی گائیڈنس کی ضرورت ہے، اس کو تو میں اپنے طریقے سے پرورش کروں گی اس کی، اس میں بھی اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ آپ اولاد کی پرورش اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، جو حقوق اللہ تعالیٰ نے پورے کرنے کو کہا ہے، اسی طریقے سے آپ اولاد کی پرورش کریں اور خلوص دل سے اولاد کے لیے دعا کیجیے۔ انسان کا دوسروں کے اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے لیے خود کمائی کرنی چاہیے۔ کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا آخرت میں، کوئی بھی نہیں، جب ہم حساب دینے کے لیے جائیں گے تو نہ تو وہاں پہ ہمارے والدین کام آئیں گے، نہ وہاں پہ ہمارے اولاد کام آئے گی، نہ ہمارے بھائی، نہ ہمارے ہسبینڈز، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں پہ ہر کسی کو اپنا اپنا حساب دینے کے لیے اکیلے اکیلے پیش ہونا ہوگا، اس لیے اپنے اعمال کی کمائی ہمیں خود ہی کرنی ہوگی۔ علم کے آنے کے بعد خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، علم ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں شروع میں انجانے میں نہیں پتہ چلتی ہیں، نہیں پتہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ جب ہمیں پتہ چل گئی، جب ہمیں علم آ گیا، جب ہمیں یہ احساس آ گیا کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، یا ہمیں کسی چیز کا، ایسی چیز کا پتہ چل گیا جو ہم بچپن سے نہیں کرتے آئے تھے، تو اس کے بعد پھر ہمیں اپنے خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی، پھر ہمیں اپنے علم کی پیروی کرنی ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ شروع کیے گئے عمل کا پھل بھی اچھا ہی ہوتا ہے، کیونکہ جیسا بیج ڈالا جاتا ہے ویسا ہی پھل نکلتا ہے۔ جب آپ کوئی کام شروع کریں، اس کے لیے اپنی نیت پہلے خالص کر لیں، یہ کام جو میں کرنے جا رہی ہوں یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس میں کوئی کسی دنیا کا مفاد نہیں ہے، کہیں کسی کو امپریس نہیں کرنا، کہیں کسی کے سامنے نمبر نہیں بنانے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اس وقت میں کئی نیتیں بھی ہو سکتی ہیں، کئی نیتیں اس طریقے سے کہ ہم اس سے سب سے پہلی نیت کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، دوسری نیت ہم نے اس سے اپنا سیکھنا ہے، تیسری نیت کہ ہم نے اس کو سیکھ کے اپنے عمل اس سے بہتر کرنا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اللہ کی رضا سب سے پہلے، نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے ہم نے، اوبیسلی جب ہم جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، دل کو آباد کرنے کی نیت سے، جیسے قرآن کی مثال پہلے سپارے میں ہم نے پڑھا تھا، بارش سے لی گئی تھی کہ بارش جب برستی ہے تو زمین نرم رہتی ہے، زمین میں پیداوار رہتی ہے، زمین ایک زندہ رہتی ہے، لیکن جب بارش ختم ہو جاتی ہے تو زمین مردہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے دلوں کا بھی یہ حال ہے، قرآن اس بارش کی طرح ہے، جب وہ ہمارے دل پر پڑتا ہے، وہ قرآن کی بارش ہمارے دل پر پڑتی ہے تو ہمارے دل پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو، ہمارے دل اتنے پتھر نہ ہو جائیں کہ بارش اس پہ پڑے، قرآن اس پہ پڑے اور وہ بہہ کے نکل جائے، جیسے چٹیل میدانوں میں یا پتھریلی زمین پر بارش کوئی اثر نہیں کرتی، کوئی سبزہ نہیں لے کر آتی ہے۔ تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اتنا سخت نہ کر دینا کہ ہم قرآن پڑھیں بھی اور پھر بھی اس کو اپنی زندگیوں میں نہ لا سکیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے، اور قرآن دلوں کی شفا ہے۔ ہمیں قرآن، جتنا ہم قرآن پڑھیں گے، ہم اس کو اس نیت سے اگر پڑھ رہے ہوں کہ اس سے ہماری خالص ہو جائے گی، ہمارا جو ہے، ہمارا دل جو ہے